बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लास्ट वीडियोस के कमेंट्स में किया जा रहा था कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है या ये जो नया पाकिस्तान कर्ज़ा स्कीम है, इसके तहत अगर हम कर्ज़ा लें और उससे प्लॉट ले लें या घर ले लें, वो ठीक है या नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में ना आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको दे दूंगा और आप इस टॉपिक पे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज से पहले भी जो बैंक्स थे वो घर के नाम का कर्ज़ा देते थे, हाउसिंग फाइनेंस करते थे। तो इस कर्ज़े में फिर फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस फिर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको इस कर्ज़े से किस तरह बेनिफिट होगा। और जो बंदा छोटी दुकान चलाता है या कोई मज़दूर है, वो 20-25 हज़ार रुपया कमाता है, क्या वो इससे बेनिफिट उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो उसके पास होगी नहीं, तो वो कैसे पूरी करके देगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 10 लाख का, 50 लाख का या 1 करोड़ का कर्ज़ा लेते हैं तो आपको वापस कितना देना पड़ेगा, पहले कितना देना पड़ता था और अब आपको कितना देना पड़ेगा। और फोर्थ नंबर पे कुछ मेरी क्यूरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी, कि अगर वो चीज़ें भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाएँ तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि लोग अगर कर्ज़ा ले लेते हैं तो उनको फिर घर कहाँ पे लेना चाहिए या प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए। ये तकरीबन 5 क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कवर करूँ। चलें जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहले जो हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 13, 13.5, 14% तक वो लेते रहे हैं। और जब आप लेते हैं तो वो इसमें भी कुछ फैक्टर्स ऐड कर देते थे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो था ना बन जाता था। लेकिन अब जो नया पाकिस्तान स्कीम है इसके तहत ये किया गया है कि जो तकरीबन 60-70 लाख के कर्ज़े हैं उस पे आपको 20 साल तक आपको ये इंस्टॉलमेंट्स पे देंगे। और अगर आप 10 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको पहले 5 साल जो है ना 5% के हिसाब से मिलेगा और अगले 5 साल में आपको 7% के हिसाब तक से मिलेगा। ये है अगर आप 60-70 लाख की रेंज में कर्ज़ा लेते हैं। अगर आप लेते हैं 1 करोड़ तक का कर्ज़ा, 70 लाख से या 1 करोड़ तक का आप कर्ज़ा लेते हैं, तो पहले 5 साल आपको जो इंटरेस्ट रेट ये डालेंगे वो डालेंगे 7% और अगले 5 साल में डालेंगे ये आपको 9%। तो ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपका ये कर्ज़ा जो है ना ओवरऑल आपको रिटर्न जो है ना वो कम देना पड़ेगा, मार्कअप आपको कम देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताता जाऊँ कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि जी उस बैंक से कर्ज़ा लें या उस बैंक से कर्ज़ा लें और सूद पे कर्ज़ा लें। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हाँ, अगर मैं ये कर्ज़ा ख़ुद लेता अपनी ज़ात के लिए तो मैं प्रेफर करता कि मैं किसी इस्लामिक बैंक से जाके, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी पैनल पे रखे हैं, और वो जो इस्लामिक बैंक है जिसमें सबसे पहले मिज़ान बैंक आ जाता है, बैंक इस्लामी आ जाता है, दुबई बैंक इस्लामी आ जाता है, तो ये वो इस्लामिक बैंक जो आ जाता है, तो ये वो बैंक्स हैं जिनको मैं प्रेफर करता। उसके अलावा कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ या तो इस्लामी ऐड कर दिया या उन्होंने क्या जी एक पोर्शन हमारा इस्लामिक बैंकिंग है। अभी मैं उन पे ना ट्रस्ट करता हूँ, आपका अपना बिलीव है, मेरा अपना बिलीव है। तो अगर मैं अपनी ज़ात के लिए लेता तो मैं इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू जो शरीयत कंप्लाइंस कर रहे हैं उनके थ्रू मैं ये कर्ज़ लेता ताकि वो सूद की कैटेगरी में ना आए। तो मज़ीद मैं इसमें बहस में नहीं जा रहा, बाकी आप अपनी खुद सर्च करें, आपका दिल मानता है तो आप लें। हलाल हराम का आपने खुद करना है रिसर्च, आपका ज़मीर अलाउ करता है तो करें। मैंने अपना आपको बता दिया और मैं किसी बैंक को फेवर नहीं कर रहा या उसके हक़ में नहीं कह रहा कि आप उसी से लें। आप अपनी स्टडी के बाद खुद जाकर डिसाइड करें। अच्छा जी, अब जी इस स्कीम के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा चीप ये जो है ना कर्ज़ा मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 23,000 24,000 के राउंड अबाउट है तो आप 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और 10 लाख का कर्ज़ा आप अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको पड़ेगी वो तकरीबन 10,600 रुपये की पड़ेगी। 10 साल के बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपने 10 लाख लिया है तो आपको तकरीबन 13 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा
یعنی کہ 3 لاکھ روپیہ آپ کو اوپر دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں 50 لاکھ کے قرض کے لیے تو آپ کی ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو آمدن ہے وہ تقریباً 1,17-18,000 روپیہ ہونی چاہیے، اور آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی وہ تقریباً 53,000 سے لے کے 55,000 روپے تک کی بنے گی، اور آپ نے جو ہے 10 سال میں جو 50 لاکھ کا جو ریٹرن کرنا ہے وہ آپ نے 65 لاکھ روپیہ ریٹرن کرنا ہے، یعنی کہ 15 لاکھ آپ نے اوپر دینے ہیں 10 سال میں، یعنی کہ 30% کے قریب۔ اچھا جی، اب میں بتاتا ہوں 1 کروڑ روپیہ۔ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں تو آپ کی انکم تقریباً ہونی چاہیے 2,57,000 یا 58,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی اگر انکم ہوگی تو آپ 1 کروڑ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، اور جو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹس بنے گی وہ بنے گی 1,16,000 سے لے کے 1,20,000 21,000 روپے تک، اور 1 کروڑ لے کے آپ کو جو پیسے واپس کرنے ہیں وہ بنیں گے 1,42,00,000 روپے کے قریب۔ اچھا، یہ اب زیادہ کیوں ہے؟ یہ تقریباً 42% کے قریب چلا گیا، کیونکہ اب آپ پہ جو ونڈو لگے گی نا انٹرسٹ ریٹ والی، وہ لگے گی 7% پہلے 5 سال میں اور اگلے 5 سال میں 9%، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو 50 لاکھ والا اور 10 لاکھ والا بتایا اس میں پہلے 5 سال میں 5% اور اگلے 5 سال میں 7%۔ اس وجہ سے اگر آپ 60-70 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، تو فیزیبل یہی ہے کہ آپ تقریباً 60-65 لاکھ کی رینج میں ہی قرضہ لیں تو آپ کو بہت کم واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک چیز جو تھی، لوگ بہت زیادہ گھبراتے تھے کہ جی قرضہ لینے جائیں گے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوگی، تو یہ سینیریو یہاں پہ بھی تھوڑا ہوا ہے۔ 1 سال پہلے یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی تو بینکس کو خود بھی نہیں پتا تھا، اسٹیٹ بینک نے پالیسی ایشو کر دی اور نیچے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بینکس والوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، کیا پالیسیز ہیں، وہ لوگوں کو پراپر گائیڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پہلے 1 سال کے اندر جو ہے اب تک ان کے پاس جو اپلیکنٹس آئے ہیں وہ جنہوں نے اپلائی کیا ہے لون کے لیے وہ تقریباً 260 ارب کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جن میں سے جو منظور ہوا ہے وہ تقریباً 109 ارب روپے کا لوگوں کا منظور ہو چکا ہے، اور جو لوگوں کو ڈیلیور ہو چکا ہے وہ تقریباً 32 ارب روپیہ آج کی ڈیٹ تک گھروں کے نام پہ، پلاٹس کے نام پہ لوگوں کو ایشو بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے اندر جو تیزی آئی ہے نا وہ پچھلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہے، 8-9 مہینے میں اتنا قرضہ ایشو نہیں ہوا جتنا پچھلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ایشو ہوا، اور اب پالیسیز اور زیادہ نرم کر دی گئی ہیں اور ڈاکومنٹیشن آسان کر دی گئی ہے، اور اب بینکس کو بھی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے بھی اب بہت زیادہ سختی کر دی ہے کہ اور اسپیسیفک ایک اماؤنٹ رکھ دی ہے کہ ہر بینک نے اتنے % جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنینس کے نام پہ دینا ہی دینا ہے لوگوں کو۔ اس لیے اب بینکس والے بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس میکسیمم کسٹمرز آئیں، اور اسی طرح اسلامک بینکنگ سسٹمز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو سارا قرضہ اسکیم ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ چلے گی، اور اس کے ساتھ ایک بڑی چیز جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر چلے گا۔ اب جیسے میں اگر اس میزان بینک کی بات کروں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کیپٹل لوگوں کا بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ہمارا کہیں پیسہ انویسٹ کر دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی ہی نہیں ہے کہ ہم پیسہ انویسٹ کدھر کریں۔ تو کہتے ہیں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں چلتی ہے تو ہم سیمنٹ انڈسٹری میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ہم اسٹیل انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں، اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو 70 انڈسٹریز ہیں ہم ان لوگوں کو لونز دے سکتے ہیں، ادھر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ بینکس کے پاس موجود ہے، لیکن انویسٹ کدھر کرنا ہے وہ اپرچونٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کنسٹرکشن کا سارا سیٹ اپ چلتا ہے تو بینکنگ کا پیسہ بھی سرکولیٹ ہوگا اور بینکنگ سیکٹر پاکستان میں بہت زیادہ گرو کر جائے گا۔ اس وجہ سے بینکس اب آنیسٹلی چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان سے جو ہے نا آسان شرائط پہ قرضے لیں۔ اچھا جی، جو ایک جاب ہولڈر ہوتا ہے وہ پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، سرکاری جاب کر رہا ہے، اس کا تو سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اس کی کتنی ارننگ ہے، کتنا کما رہا ہے، کتنا سارا کچھ، وہ ڈاکومنٹیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو اوورسیز میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کس طرح بینیفٹ اٹھائے گا؟ جو بندہ ایک اوورسیز میں اگر ایک مزدور بھی ہے، لیبر کے طور پہ کام کر رہا ہے یا کسی ایگزیکٹو پوسٹ پہ کام کر رہا ہے، تو اس کی آمدن کا کوئی نہ کوئی جو ہے ثبوت موجود ہوگا، اس کی پے کسی اکاؤنٹ میں آتی ہوگی، اس کے نام کا اقامہ بنا ہوگا، وہ کسی کمپنی کے اقامے پہ وہاں پہ گیا ہوگا، تو اس کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم کہیں سے پروف وہ دے سکتا ہے، اور وہ پاکستان کتنے پیسے بھیجتا ہے، کتنے کی ٹرانزیکشن وہ ہر مہینے کر رہا ہے۔
یہ سارے جو ہے نا چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اس کا جو آمدنی کا ایک سورس ہے. یہ ساری چیزیں اگر وہ بینک کو پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو اب قرض مل سکتا ہے. پہلے ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ اوورسیز کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن اس طرح کی ہوتی نہیں تھی پراپر, تو اس کو قرض نہیں مل سکتا تھا. لیکن اب پاکستان وزیر اعظم پاکستان نے 1-2 دن پہلے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے اندر اوورسیز کو زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے, اور کسی قسم کی بھی ڈاکومنٹیشن اگر اوورسیز کے پاس ہوگی تو وہ قرضے کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا. اور میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ لوگ اپلائی کریں, اگر آپ لوگوں کو قرضہ ملتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ انسٹالمنٹس پلان والوں کے پاس جا کے اپنا پیسہ ضائع کریں, برباد کریں اور فراڈ کا شکار ہو جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 50-60 لاکھ روپے کا قرضہ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مناسب جگہ دے کے وہاں پہ کوئی پلاٹ لیں, اس کے بعد کنسٹرکشن کر لیں, یا اگر آپ کے پاس آلریڈی پلاٹ موجود ہے تو آپ وہاں پہ کنسٹرکشن کر لیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی چھوٹا دکاندار ہے تو وہ کیسے سورس آف انکم دے گا, کیونکہ وہ تو ایف بی آر میں اس نے تو ٹیکس ریٹرن بھی جمع نہیں کروائے ہوئے, اور کیا وہ ایلیجیبل ہے؟ جی وہ بھی ایلیجیبل ہے. اگر وہ اپنے کھاتے کی کوئی رسیدیں وغیرہ ہیں جس سے وہ سورس آف انکم اپنا شو کر دیتا ہے اور اپنی سیونگز بتا سکتا ہے کہ جناب نیٹ مجھے خرچوں کے بعد 20,000 25,000 یا 50,000 روپے بچتا ہے, تو وہ بھی ایلیجیبل ہو جائے گا اس سینیریو میں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایک مزدور ہے جس کے پاس کوئی رسید تک بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ دہاڑی پہ کام کرتا ہے لیکن وہ 25-30 ہزار روپیہ کما رہا ہے, تو اب وہ اور رہتا بھی وہ رینٹ کے اوپر ہے, تو اب وہ کیا وہ ایلیجیبل ہے؟ جی وہ بھی ایلیجیبل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں کرائے پہ رہ رہا ہے تو اس کا وہ کرائے کی رسید دے گا اور اپنے آنر سے وہ ریسیونگ لے گا کہ جناب میں یہ 10,000 روپیہ 12,000 روپیہ کرائے پہ رہ رہا ہوں, 8,000 روپے کرائے پہ رہ رہا ہوں. اس کے ساتھ وہ اپنے بجلی کے بل وغیرہ, کوئی سوئی گیس کا بل, یہ ساری چیزیں اٹیچ کرے گا, جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ آلریڈی اتنے پیسے پے کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا انکم ہے تو یہ پے کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر وہ پرووائڈ کر دے گا تو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی کنسیڈر کر لی جائیں گی اور اس کو بھی قرضہ مل جائے گا. اچھا ان سب چیزوں کے علاوہ میرا ایک کویسچن ہے جو کہ مجھے نہیں کلیئر ہو رہا ابھی, اور بینکس والوں کو بھی نہیں کلیئر ہے, تو میرا خیال ہے اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اور کلیئرٹی کے ساتھ اس میں کچھ قانون کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک کسی کے پاس مشترکہ پلاٹ ہے, فار ایگزامپل وہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور 2 یا 3 بھائی ہیں, اور وہ مل کے اب بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک فلور پہ ایک بھائی رہ لے, دوسرے فلور پہ دوسرا بھائی رہ لے, تو اب قرضہ تو ایلیجیبل ایک بندہ قرضہ لینے کے لیے, لیکن وہ پلاٹ مشترک ہے. اب وہ تو بینک تو اس کو قرضہ نہیں دے گا. تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مشترکہ پلاٹ ہے تو اس کو یا تو فیملی کے نام پہ وہ قرضہ ایشو ہو جائے, کوئی اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہر بندہ نئے سرے سے ایک پلاٹ لے کے گھر بنانا چلا جائے گا تو یہ تو ہماری زمین ہی پوری نہیں ہونی, ہماری تو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی اتنی اویلیبل نہیں ہیں, تو ہم اتنے لوگوں کو کہاں سے دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور آپشن یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر 5 مرلے کا گھر بنا ہوا ہے اور وہ مشترکہ ہی ہے, تو وہ اگر اس کے اوپر کوئی فرسٹ فلور بنانا چاہ رہا ہے یا سیکنڈ فلور بنانا چاہ رہا ہے تو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بینک سے 15-20 لاکھ روپے لے اور اوپر کا فلور بنا لے, بجائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے ایک نیا پلاٹ لے جو کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. 50-60 لاکھ روپے کا تو صرف پلاٹ آتا ہے 5 مرلے کا اپرووڈ سوسائٹیز کے اندر, اور پہلے وہ پلاٹ لے پھر اس کے اوپر 40-50 لاکھ کی وہ پیسہ لگائے ڈبل سٹوری بنا. اس سے بہتر ہے کہ وہ آلریڈی جو گھر بنا ہوا ہے اس کے اندر کچھ اور مزید کنسٹرکشن کر کے وہ رہ لے, اور اگر اس کو 10-15 لاکھ کا انجیکشن مل جاتا ہے, قرضہ مل جاتا ہے, تو اس کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. کوئی اس طرح کی چیزیں بھی اس پروجیکٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ نئے سرے سے نئے پلاٹ خریدیں اور آبادی کو اس طرح ہم پھیلاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آلریڈی جو گھر بنے ہوئے ہیں اسی کے اندر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور کی اگر آپشن اویلیبل ہے تو ان کے اندر ہمیں کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ اگر یہ میرا میسج آگے تک چلا جائے تو وہ لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے نا کوئی تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کر لیں کہ یہ بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے, جس سے کیا ہوگا کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے 50-60 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیا تو آپ کو گھر کہاں پہ ملے گا؟ 50-60 لاکھ روپے میں تو کوئی گھر نہیں ملنے والا. 5 مرلے کا کہاں پہ گھر ملتا ہے؟ نہیں ملتا.
تو آپ کیا کریں گے پھر؟ کوئی پلاٹ لیں گے اور پھر گھر بنائیں گے؟ اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ بھی آپ کو جو اپرووڈ سوسائٹیز ہیں وہ ٹی ایم اے اپرووڈ ہوں یا ایف ڈی اے، سی ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے اپرووڈ سوسائٹیز جو ہوں گی وہاں پہ ملے گا. اور اپرووڈ سوسائٹیز کے اندر کہیں پہ بھی 50-60 لاکھ روپے سے کم کا 5 مرلے کا پلاٹ نہیں ملتا. تو اس سینیریو کے اندر ایک بندے نے جس کو قرضہ ہی صرف 50 لاکھ روپے کا یا 60 لاکھ کا مل سکتا ہے، اس کے پاس تو صرف پلاٹ بنے گا، گھر وہ کیسے بنائے گا؟ تو اب ہمارے پاس بہت زیادہ انلیگل سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں جہاں پہ سستے پلاٹس مل جاتے ہیں، جن کا پروسیس بھی ابھی انڈر پروسیس ہے، پروسیس ان کا اپروول کا چل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر جو اچھی سوسائٹیز ہیں، جن کی ریپیوٹ اچھی ہیں، جن کی ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں، لیکن ڈاکومنٹیشن میں بھی ڈیلے ہے اور اپروول کا پروسیجر نہیں ہوا، تو ان کو بھی الاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ کچھ سستے پلاٹس مل رہے ہیں تو وہ 25-30 لاکھ کی رینج میں اگر اس کو پلاٹ ملتا ہے تو وہ لے کے 25-30 لاکھ روپے اوپر کنسٹرکشن پہ لگا دیں. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ 50-60 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے نا، یہ تو بالکل بے سود چلا جائے گا. اس کا تو پلاٹ بھی نہیں آنا. اگر خالی پلاٹ لے کے وہ بیچارہ اگلے 10 سال قسطیں دیتا رہے گا تو وہ پھر گھر کہاں سے بنائے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو بھی سوچنا چاہیے. اور جو اگر کوئی میری یہ ویڈیو آگے تک پہنچا سکتا ہے وہ آگے تک پہنچا دے، اور نہیں تو پی ایم پورٹل کے اوپر یہ کویسچن ریز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پی ایم پورٹل پہ آپ جو بھی یہ ہاؤسنگ اسکیم سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہوں وہ آپ اس پہ پوسٹ کریں تو وہ آپ کو بہت جلدی رسپونڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایشو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ریزالو بھی کرواتا ہے. تو ہو سکے تو یہ کویسچن آپ ریز کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ کویسچنز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہم کریں گے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے جو فلیٹس اور یونٹس لاہور میں بن رہے ہیں انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.